अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज उठाते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई से जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम एतराजात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी से मुतालिक 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील को नजरअंदाज करते हुए अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब का इजलास में शिरकत के बाद कहना था कि हमने किसी एक जज से उम्मीद नहीं लगाई, अदलिया को आजाद होना चाहिए। तो हम किसी खास जज से रिलीफ की उम्मीद नहीं रख रहे, लेकिन हम अदलिया से ये कहते हैं कि इंसाफ करना और इंसाफ होते हुए होना नजर आना, ये आपका ओथ कह रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हल्फ लेने से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास मुसद्दका अदालती फैसला न मिलने की वजह से बेनतीजा खत्म हुआ, जो कल दोबारा तलब किया गया है। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। ताहम मखसूस नशिस्तों के फैसले और एहतजाजी तहरीक की कॉल के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 3 बजे केपी हाउस में तलब कर रखा है। इजलास में 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा, जबकि कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों के फैसले और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकदमात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। पीटीआई की जानिब से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में शिरकत का बाकायदा हुक्म दिया गया है। एक जानिब कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 बड़े असीरान डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और वाइस चेयरमैन पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब का खत मंजर आम पे आया है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि सियासी सतह पर और मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन मुज़ाकरात के बरक्स जेल के बाहर से इमरान खान साहब का पैगाम देते हुए अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत दी है। गुलामी के निजाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। एक जानिब हुकूमत ने ऑपोजिशन को टफ टाइम देते हुए पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर मुअत्तल किए गए 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए महकमा कानून पंजाब के साथ मशावरत का आगाज करते हुए कानूनी कार्रवाई बाकायदा शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मौजूदा हुकूमत जब अवाम को रिलीफ दे सकती थी, आपको याद होगा तब यह कहकर रिलीफ टाल दिया गया था कि बलूचिस्तान को डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है, कोयटा से कराची तक मोटरवे तर्ज की सड़क जो है वो बनाई जाएगी। और अब बगैर कोई वजह बताए डीजल 10 रुपए 39 पैसे और पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे महंगा कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक लेवीज और टैक्सेस की मद में सार्फिन को 114 रुपए फी लीटर अदा करने होंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल हनी साहब ने हैरान कुन दावा करते हुए कहा है कि हुकूमती इकदामात की बदौलत महंगाई में नुमायां कमी वाक़ हुई है। हमने एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र भी जारी रखना है। हमने जो गेंस किए हैं मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के, उसको भी हमने मुस्तहकम रखना है, मगर साथ ही साथ मईशत को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। अब जो माली साल जिसका अख्ताम हुआ है उसमें महंगाई की शरह 4.5% थी और आइंदा माली साल में भी हमारी महंगाई की शरह की कुल एक्सपेक्टेशन 7.5% है। शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस शेर अफजल साहब। शेर अफजल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, ये पीटीआई का क्या स्टेटस है इस वक्त? एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी अभी? पीटीआई बैसियत पार्टी पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मैटर जब तक डिसाइड नहीं होता है वो एक्नॉलेज नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन में जो हैं जब से इलेक्शन हुए हैं तब से ये मसला जो है लिंगरान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें कहने की ज़रूरत क्या है कि मायूस कौन तो हैं। देखिए, जमहूरियत को ठिकाने लगाने में, पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी को मज़ीद गिराने में और एग्जेक्टिव को मज़ीद ताकतवर करने में और एग्जेक्टिव के साथ साथ मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है जमहूरी और आइनी उस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादती हुई है। पूरे पाकिस्तान के तमाम जज साहबान को इल्म था कि ये वोट किसको पड़ा था, सबको इल्म था पीटीआई से किन हालात में
بلا لیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, کن حالات میں ہم نے الیکشن کیا, سب مجھ سمیت ہماری انتخابی نشانات سے لے کر نامینیشن پیپر تک ہمارے ریجیکٹ ہوئے, میرے بھی ریجیکٹ ہوئے تھے جو حالات تھے. تو لہٰذا ان سے کس طرح پہلوتئی کی جا سکتی تھی. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ریورس نہیں ہونا ہے؟ نہیں, مجھے آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ ویسے مجھے کوئی حیرت, میں نے تو پہلے کہا تھا, آپ کی پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے متوقع ہے. دیکھیے آپ اگر کڑیاں دیکھیں نا, اس وقت سے جو ہیں یہ گیمز چل رہی ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم سے کہیں آگے کی سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ بلے باز کی آپ نے بات کی, تو بلے باز جو ہیں وہ عین کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے 2 دن قبل اور ٹکٹ جو اس نے جاری کیے وہ 1 دن قبل ہمیں موصول ہوئے, جو ٹکٹ ہم نے آروکس کے پاس جمع کرنے تھے. تو بلے باز آیا کہاں سے؟ فیصلہ تو شیرانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا, ریٹرن ایگریمنٹ تھا, ٹکٹوں پہ سیٹوں پہ ہم سب جو ہیں اس پہ کوئی 6-7 ہماری نشستیں ہوئی, تحریری معاہدہ ہم نے کیا, خان نے اگری کیا. اچانک الیکشن کاغذات نامزدگی سے 2 ایام قبل 2 افراد کے کہنے پہ یہ سپرسیڈ ہوا یہ فیصلہ, اور بلے باز صاحب جو ہیں اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اور پھر جو ہیں بلے باز صاحب جو ہیں این الیکشن نامینیشن نشانات کے الاٹمنٹ کے دن, جس دن ہم نے جمع کرنے تھے ٹکٹس, این اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب میں نے تو جاری نہیں کی ہے. اب ہم اس دن ہوا میں لٹک رہے تھے. الیکشن کمیشن نے فیکٹ بھجوا دیے کہ جی ان کے اس پہ ایکسیپٹ ہی نہ کریں. اب آپ کو یاد ہوگا الیکشن جب آئے اور ان کا شیڈول آیا تو ہم سب نے, یعنی جتنے لوگ تھے, ہم نے پی ٹی آئی کا اس کالم میں لکھا کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو نشان کے دن تھی ہی نہیں, وہ نشان تو لے لیا تھا 13 جنوری کو فائز عیسیٰ صاحب نے. تو لہٰذا مجبوری کے عالم میں یا بلے باز, اور بلے باز مجبوری نہیں تھی, بلے باز کو لایا گیا 2 افراد کے کہنے پہ, اور لانے کے بعد یہ ایک واحد جواز تھا. اگر بلے باز کے بجائے شیرانی صاحب کے ساتھ ہم رہتے آج یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے. اور بلے باز کو لانے والے فردوس شمیم نقوی صاحب اور شبلی فراز صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب ان کو لے کر آنے والے تھے. اب مجھے یہ بتائیے شیر افضل صاحب کہ یہ مخصوص نشستیں تو ظاہر ہے مال غنیمت کی طرح یہ دوسری جماعتوں میں اب بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی, اور دوسری جماعتیں بہت خوش ہیں. یہ مقصد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم جس کی بڑی بازگشت ہے, کیا ہونے جا رہا ہے سینٹر میں, کیا ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی؟ مال غنیمت میں بقایا پارٹیاں تو لے لیکن شاید یہ چونکہ جو مذہبی پارٹی ہیں جے یو آئی, جو ہمیشہ حق کی بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دوسرا کا حق کھانا جو ہے حرام ہے, میری توقع تو یہ ہے کہ جے یو آئی جو ہیں وہ یہ سیٹیں ایکسیپٹ نہ کریں. آپ کی توقع ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ نہیں, ان کا منشور بھی یہی ہے نا, کیونکہ ان کو تو بقول ان کے, اور انہوں نے آن دا ریکارڈ بولا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوایا تھا ان کو اس کیس میں. بہرحال دیکھیے, میں نے تو صرف ایک ان کی ہی بات کی ہے کہ حق کسی کا نہیں کھایا جاتا ہے. سب کو پتہ ہے ہمارا حق ہے, اور باقی کہیں تو کہیں, لیکن مذہبی جماعت سے یہ توقع نہیں ہوگی. رائٹ. اور جو شیر افضل صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 35 کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں, اور کیونکہ اب ان کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے اور بشمول آپ کے بھی, آپ لوگ اب آزاد ہیں, ایسا ہی ہے یا آپ ابھی سنی اتحاد کونسل کے ہی انڈر کور ہیں؟ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کل کرنے جا رہا ہے, اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس میں تو بدیو نظر میں یہی ہی موڈ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ہمیں سنی اتحاد کونسل کا بھی ایکنالج نہیں کیا ہے. اگر سنی اتحاد کونسل کا بھی ایکنالج کرتے تو فیصلہ یہ نہ آتا. تو لہٰذا اس انالوجی پہ شاید یہی الیکشن کمیشن جس نے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے, ان سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ ہمیں ایس آئی سی کا ممبر ڈکلیئر کر دے. تو شاید ان کی کوشش یہ ہوگی یا کل فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں. تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کریں گے, پھر پراسپیکٹس کھل جاتے ہیں سب کے لیے. کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ بڑی کالز جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس. آپ نے تو پہلے بھی آن دا ریکارڈ بھی عرض کیا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ آپ سے بھی پہلے سے رابطے میں ہیں. دیکھیے, اتنا کچھ ہو گیا نا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا, نہ عدالتوں کا, نہ احتجاج کا, نہ شور و غوغا کا.
جو ہم کر سکتے تھے. اب اتنی چیزیں گئی, مینڈیٹ گیا, حکومت گئی, سب کچھ ہمارا ہی, حتیٰ کہ مال غنیمت کے طور پہ یہ ریزرو سیٹیں بھی لے لی. تو لہٰذا اگر کے پی کی حکومت نہ بھی رہے, ہم لوگ ممبران اسمبلی نہ بھی رہے, اندرونی طور پہ ہم اس اسمبلی کا حصہ رہے کہ کیا پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ مطلب کون سی جمہوریت ہمیں توقع ہو سکتی ہے؟ ووٹ کا جو حق ہے, دیکھیں ووٹ عوام دیتے ہیں, ان کے ووٹوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. آج کل سپریم کورٹ جو ہے وہ 2/3 دے رہی ہے, 2/3 دے رہی ہے. اور جہاں تک حکومت پہ اثرات کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کو میجارٹی حاصل ہیں وہ ہیں 2/3. ہم آزاد کے نام سے ہمیں پکارا جائے, ہمیں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ پکارا جائے, ایس آئی سی کے طور پہ پکارا جائے, رہیں گے ہم خان کے سپاہی. خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ضمیر فروشی کی توقع نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بھی بک گئے 26ویں آئینی ترمیم پہ, جن کے تو لوگ پیر چوما کرتے ہیں, وہ بھی بک گئے. تو لہذا جو ہماری سیاسی تاریخ ہیں بکنے کی, ضمیر فروشی کی, اس میں گنجائش کم ہے. البتہ خیبر پختونخوا میں ایم پی ایس کی ذرا اہمیت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی, خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, ذرا سمجھائیے ناظرین کو بھی کہ وہاں کے ڈائنامکس اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں, ایم پی ایس کیا سوچتے ہیں. جنید اکبر صاحب کا بھی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو تو تمام معاملات سے اور حکومتی فیصلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا, بڑے کچھ انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ کھڑے بھی ہو کے اگر جلسے کروا رہے تھے, آپ بھی جلسے کرواتے رہے ہیں, بڑے تو آپ ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی نظر آتی تھی ٹو آل دوز ایکشنز, اور بہت کچھ آپ آبسٹیکلز فیس کر رہے تھے. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوتا تھا اس کو انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا تھا. کیا یہ 35 جو یہ فگر کوٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ کوئی ایسا ڈیسائسو رول پلے کر سکتے, فیصلہ کن کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور گنڈاپور صاحب کی حکومت کو آپ نے کہا اگر تو چلی جاتی ہے, کافی لوگ تو کہہ رہے نہیں کر سکتے ہیں یہ. دیکھیے سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت جو ہے مجھے امیڈیٹلی تو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ یا جو ان کے الائز ہیں وہ دکھاوے کے طور پہ بھی پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دیں گے کہ دیکھیں جی ان کو شاید اس میں زیادہ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو ہٹا کے. ہاں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہی ایک حکومت جو ہے رہ گئی ہے, اس کو بھی اگر ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے تو آپ کہہ رہے ہیں جو معاملات یعنی کہ جو معاملات چلا رہے ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے موو نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں مزید ابھی تک یعنی کہ جس طرح سے بجٹ بھی اس تناظر میں بھی جس طرح سے پیش کیا گیا, منظور کیا گیا, سو گنڈاپور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ سب خوش ہیں ان سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ان سے خوش ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی تو خوش نہیں ہے گنڈاپور صاحب سے, تو پھر اور تو خوش ہونے چاہیے. پی ٹی آئی یہ تو نہیں ہے نا جو ادھر نعرے لگاتے ہیں. اچھا, فیلڈ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف دیکھیں تمام ایم پی ایس کا گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا, اس پہ اعتماد کرنا, اس کے بجٹ کو اپروو کرنا, پولیٹیکل کمیٹی کا یہ کرنا, یہ کیا نہیں. دیکھیں یہی تو پارلیمانی کمیٹی, یہی تو پی ٹی آئی ہے. پولیٹیکل کمیٹی نے بھی انڈورس کیا نا, ہاں اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے انڈورس کیا. تو لہذا گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہی, اور یہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی وہ نہیں ہے جو ادھر آ کے قیادت کو گالیاں دیتے ہیں اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہیں مغلظات بکتے ہیں. سو اصل پی ٹی آئی یہی ہے جو گنڈاپور صاحب جس طرح سے معاملہ چلا رہے ہیں؟ اصل پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹیاں ہیں, ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. سو یہ وہ اصل پولیٹیکل کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی, اور یہ وہ اصل پی ٹی آئی ہے جو کہ ورکر کہتا ہے, اور ورکر چارٹ جو نظر آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے, چاہے وہ گزشتہ ہفتے کے مناظر ہو, وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے فیصلے کی عکاس نہیں کر رہے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں موجودہ پی ٹی آئی. ورکر وہ ہیں جنہوں نے مارے کائی ہیں, جو ہمارے ساتھ نکلے 9 مئی کے بعد, جن کے گھروں پہ چھاپے پڑے, جنہوں نے جیلیں کئی, جن کے گھر سے جنازے اٹھے, جو لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا سے یہاں پہ آئے. یہ وہ ورکرز ہیں جن کی قدر ہیں. وہ ورکر جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے سارا دن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہ ہمارے ورکر کب سے ہو گئے؟ وہ پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار وہ لوگ بن گئے ہیں یا دعوے کرتے ہیں ٹھیکیدار بننے کے, جن کا پی ٹی آئی پہ کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے.
یہ کسی کو زیب دیتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی قیادت کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گالیاں دے؟ کیوں دے؟ ان لوگوں نے تو سب سے زیادہ ورکرز کا غصہ تھا کہ خان صاحب نے اگر ڈائریکشنز دیے ہیں کہ بجٹ مجھ سے مشاورت کے بعد منظور کیا جائے تو کیسے منظور کر دیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ خان مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ جنید اکبر صاحب نے ایک پرنسپل سٹینڈ یہ لیا ہے جنید کہ اکبر وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو پھر میں ڈیسیشنز بھی نہیں جنید اکبر صاحب اور علی امین خان دونوں ایک غلطی کر رہے ہیں. کیا؟ دونوں کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ ایک ہے. آپس میں ان کو جو ہیں یہ ضد انات کا مسئلے مسائل نہیں رکھنے چاہیے. ان کو بیٹھ کے صوبے کے مفاد میں اور پی ٹی آئی کے مفاد میں اپنے اختلافات بلانے چاہیے، کیونکہ دونوں کو جو ہیں ٹرول کر رہے ہیں ایک ہی قوت، اور دونوں کو جو ہیں وہ توہین بھی دونوں کی ایک ہی قوت کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن ان کو آپس میں بھی لڑایا نہیں، جا میرا رہا ہے؟ خیال ہے وہ دونوں، مجھے پتہ ہے جنید خان اور علی امین خان ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ ضد میں آئے ہوئے ہیں، انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ ضد اور انا کتنی کاسٹلی پڑ رہی ہے، کتنی مہنگی پڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اس پہ امیڈیٹ اثرات ہیں. فرداً نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو دونوں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی مفاد کی سوچتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.